बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वीकेंड है जनाब, और वीकेंड के लिहाज से आज हम जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं जी एडवोकेट शफकत रजा तहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स चेयरमैन जेल खाना जात हाई कोर्ट बार कमेटी से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हफीजुर रहमान सोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक तो अभी जो ख़वातीन और बच्चों की जो केसेस हैं, ज़्यादती के केसेस के हवाले से उनसे हम बात करेंगे। कौन सा कानून जो है उसमें तरमीम की गई है, एक्ट कौन सा आया है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे इस टाइम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारे क्या राइट्स हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे डिग्री के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल बच्चों के क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से बच्चों को स्किल्स की तरफ लाया जा सकता है। नंबरों की जो हम देखते हैं कि दौड़ चल रही है, और उससे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो हमारा वर्क है, जो हमारी तालीमी निज़ाम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे जी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना, इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि स्पेशली ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती केसेस के हम देख रहे हैं दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे कानून के अंदर सबसे पहली जो बात है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता जो कि बेसिक जो आपके फंडामेंटल राइट हैं उनको मुतासिर करे, चाहे वो कोई भी हो। आर्टिकल 4 जो है वो हमारा इंडिविजुअल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को डील करता है, जितने भी हमारे पर्सनल राइट्स हैं पड़े। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक 20 राइट्स दिए गए हैं किसी भी पाकिस्तान के शहरी को, जिसके अंदर आपका राइट ऑफ लिबर्टी है, सबसे बेसिक जो आजकल हमारा मसला चल रहा है। इसके अलावा आपके पास राइट ऑफ एजुकेशन है, जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अगली बात जो करते हैं वो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के हवाले से, राइट जो है वो बेसिकली तौर पर रिलीजियस के हवाले से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रोफेस के हवाले से, आपके पास लिबर्टी के हवाले से। ये हमारे बुनियादी हकूक जो हैं वो 20 हकूक बताए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। जहां भी इन हकूक की वायलेशन होगी उसकी रेमेडी पीनल क्लास के अंदर मौजूद है। बेसिकली तौर पर ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो हमें पीनल क्लॉज प्रोवाइड करता है कि किन क्या जराइम और उनकी सजाएं क्या क्या हैं। उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो हमारे पास है वो ज़ाब्ता फौजदारी है, जिसको हम कहते हैं, जिसको CRPC भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं। अभी हमारे आप देखें इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर एक वाकया पेश आया जब ज़ैनब अलर्ट वाकया जो आया, उसके बाद 2020 के अंदर जनाब ज़ैनब अलर्ट बिल पेश किया गया। फिर उसको 2020 के अंदर ज़ैनब अलर्ट बिल को एक्ट के अंदर उन्होंने तरमीम की और उसको एक्ट बना दिया गया। अब वो जो एक्ट था उसके अंदर 26 सेक्शंस जो हैं वो बयान किए गए। उसके अंदर अबडक्शन के हवाले से, स्लेवरी के हवाले से, मिसिंग के हवाले से, मॉरल टर्पिट्यूड के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस की गई। फिर एक छोटा सा फला नजर आया, उन्होंने फिर एक एंटी रेप ऑर्डिनेंस दिया। फिर 2021 के अंदर आके इसको एक्ट की पूरी एक शक्ल दे दी गई, उसको एंटी रेप एक्ट 2021 आ गया। 36 उसके सेक्शंस हैं और उसके अंदर हर चीज को डिस्कस किया गया। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम ये होता था कि विक्टिम डिस्क्लोज हो जाना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था। विक्टिम्स के लिए लोग इन चीज़ों को इसलिए छुपा लेते थे कि जनाब हमारी इज्जत पे हर्फ आ जाएगा, हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएंगे, माशरे में हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, माशरे में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो उस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस एक्ट को रिफॉर्म किया, एक्ट बनाया गया और उसके अंदर जनाब इस पर्टिकुलरली तौर पर ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या विक्टिम हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया गया। उनका ट्रायल जो है उसको इन कैमरा कर दिया गया। सिर्फ जज साहब होंगे, प्रोसिक्यूटर होगा कानून, और इसके अलावा जो वकील साहब जो डिफेंस में हैं वो वकील साहब होंगे। इन कैमरा जो है वो सारे का सारा ये सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। इसके अलावा जो स्टेटमेंट होती थी खातून की, विक्टिम की, बच्चे की, वो
अंडर सेक्शन 161 लिखी जाती थी, फिर उसके बाद फिर मजिस्ट्रियल निज़ाम था, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता था, फिर 164 का बयान लिखवाया जाता था। अब उन्होंने इसके अंदर पूरे का पूरा सेट पैटर्न दे दिया कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो बिफोर मजिस्ट्रेट होगी, उसका पूरे का पूरा प्रोसीजर है वो कानून के 364 के अंदर उन्होंने दिया कि वो 164 का उसका बयान कलम बंद होगा, उसके बाद फिर इन कैमरा सेशंस होंगे और स्पेशल कोर्ट्स बना दी हैं जिनको जेंडर बेस्ड वायलेंसेस कोर्ट कहते हैं। ठीक है, हर तहसील लेवल के ऊपर ये कोर्ट बनाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेस्ड जितने भी वायलेंसेस होंगी उनके केसेस सुनेगी। और फिर इसके लिए सेक्शन 9 जो है उसका वो जीआईटी के साथ डील कर रहा है। पुलिस ऑफिसरान जो थे नेग्लिजेंट, जहां पर भी इन्वेस्टिगेशन होती थी लामहला तौर पर आगे जाकर मुलजमान जो है वो बरी हो जाते थे, चाहे वो एपलेट कोर्ट में हो जाएं, चाहे वो आगे जाकर बरी हो जाए, बाद और ट्रायल कोर्ट से भी बरी हो जाते थे। इस सारे चीज को देखते हुए उन्होंने एक जीआईटी फॉर्म कर दी। जीआईटी कंसिस्ट करेगी मेंबरान के ऊपर दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द 17। एसपी इन्वेस्टिगेशन इसको हेडेड करेगा, वो देखेगा। फिर खवातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता था कि वो अपने मसाइल्स को, अपने साथ होने वाली ज्यादती को किसी भी मेल डोमिनेंट इलाके के अंदर, मेल डोमिनेंसी के अंदर बताते हुए भी घबराती थी। उसके लिए फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगी जो इसको सारे के सारे को इन्वेस्टिगेट करेगी। चाइल्ड के हवाले से होगा तो वो बच्चों के हवाले से भी ऐसे रिफॉर्मेटरी हो जाएगी। फिर इस सारे सिस्टम को SSUOIUs बनाए गए हैं। ये स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट्स बना दिए गए ताकि हर चीज को फेयर कर दिया जाए, कहीं भी कोई भी फला ना रह जाए कि जो भी कल्प्रेट है, जो भी करने वाला है, उसको करार वाकई सजा दी जाए। अब बेसिकली तौर पर हम सब जानते हैं कि इन सजाओं का मकसद जो होता है वो माशरे के अंदर एक रिफॉर्म्स लाना होता है। हमारा इस्लाम है वो भी रिफॉर्म्स की बात करता है, हमारा कानून है वो भी रिफॉर्म्स की बात करता है। जितना भी सजाएं दी जाती हैं वो ये हैं कि आने वाले वक्त में इस जुर्म से बचा जाए, कोई भी इसको करे ना, और जो करे उसको सजा वो पा जाए ताकि वो दूसरों के लिए एक निशानी बरत। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सा इस हवाले से है कि बदकिस्मती है कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि उनको सजाएं मिलें और उसके बाद जो है कहीं ना कोई रास्ता इस तरह का ढूंढ लिया जाता है जिससे वो बच जाते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर ये है कि इसके अंदर हम कहें एक तरफ से फलाह है, एक तरफ से फलाह नहीं है, दोनों तरफ से फलाह है। अब आपने ये देखा होगा कि लास्टली जितने भी हाईलाइटेड केसेस हुए हैं बाद में जाकर जनाब उनका राजीनामा हो जाता है। यही तो मैं कह रही हूं, पार्टीज आपस में, पार्टीज का उनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट की खातिर कर जाता है, कुछ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ के लिए कुछ हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक अच्छा इकदाम किया है। ये एंटी रेप एक्ट जो है इसके साथ बड़ा ही इसको ना यूँ समझे कि लीनियंसी इसके अंदर खत्म कर दी गई है, स्ट्रिक्टो सेंसो इसको लिए ले गया। और सबसे बड़ी बात जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, जितने भी केसेस चल रहे थे उसके ऊपर ये ओवरराइड कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल पहले ये होता था कि ट्रायल चलते थे और बस चलते थे, लेकिन अब स्टिपुलेटेड पीरियड दे दिया गया कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने कंक्लूड कर देना है। फिर इसको 2 शेड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर जनाब वो सेक्शंस जो हैं उसके हवाले से दे दिए गए हैं। सेकंड शेड्यूल में सेक्शंस दे दिए हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 292 है, 292 ए है, बी है, सी है, 365 है, 364 है, 367 है, 369 है, 368 है, इनको डिफाइन कर दिया गया। सेक्शन जो उन्होंने शेड्यूल 2 दिया है उसके अंदर 375 पहले सिर्फ और सिर्फ रेप के हवाले से 376 था कि रेप विद विमेन था। फिर रेप होमोसेक्सुअल जो होता था वो 377 था। अब उनको कैटेगराइज कर दिया गया, 375 के अंदर कर दिया गया, 376 कर दिया गया, 377 ए कर दिया है, 377 बी कर दिया है, 377 सी कर दिया है। ऐसे 354 जो था वो बेसिकली तौर पर खातून के हवाले से, असमत दरी के हवाले से था, उसको भी कैटेगराइज कर दिया उन्होंने। फिर अबडक्शन के जितने मामला थे उस हवाले से भी उन्होंने जनाब इसको कैटेगराइज करके 2 शेड्यूल के अंदर कर दिया गया। अब ये सारे के सारा शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होंगे। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंसेस कोर्ट इसको कंडक्ट करेंगी, स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर करेंगे। फिर एक और सबसे बड़ी जो अच्छा, इस पे आपसे बात करते हैं, साथ साथ मजीद भी हफीज साहब से जानते हैं। इस टाइम हम डिग्री के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी डिग्री जो है उसका स्कोप कितना है? मैडम जी, डिग्रियां तो सारी अपनी वर्थ रखती हैं। अब चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर है, तो असल में तो एग्रीकल्चर की वर्थ ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन मौजूदा जो हम देखते हैं कंप्यूटर की जो फील्ड है इसने तो कहराम मचा दिया है। इसमें आईटी का शोबा हो गया, इसमें बाकी शोबे हो गए, बायोटेक्नोलॉजी है,
ڈیجیٹل میڈیا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، اس کی ورتھ زیادہ ہے. جتنا بچہ اس فیلڈ میں جائے گا، اب ہر محکمے نے اپنی ویب سائٹ بنا دی ہیں. جب سے یہ کرونا آیا ہے اس میں آن لائن تعلیم شروع ہو گئی، باقی آفس کے اندر بھی آن لائن تعلیم، آن لائن کام، تو یہ سارا کام کمپیوٹر سے ممکن ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے اب بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی. اب جیسے مطلب شناختی کارڈ آپ کے آن لائن ہیں، آپ کا لائسنس آن لائن ہو رہا ہے، اور باقی بھی بہت سارے کام جو آپ گھر بیٹھے اپنی شکایات کرا سکتے ہیں، یہ سارا کمپیوٹر کا ہی کام ہے. اگر بچے سیکھے ہوئے ہوں گے، ہماری نسل اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے گی تو لا محالہ وہ اس سے آگے ہو جائے گی. تو یہ ضروری چیز ہے. اچھا، سکلز پہ تو ہم ہمیشہ ابھی کیونکہ کچھ ٹائم سے ہی سکلز کے اوپر بات کرنا سٹارٹ ہوئے نا، کیونکہ پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے کمپیوٹر کو ہمیشہ ایز اے آپشن ہی لیا جاتا ہے. جب بھی اگر بچوں کو بھی ہم بیس میں تو بچوں کے کمپیوٹر سکھایا ہی نہیں جاتا. جب آپ کے جا کے 9th 10th میں جا کے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ایز اے آپشن رکھ لیں، یا پھر آپ آگے آپ جو ہے فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں اس کو کمپیوٹر کو لے کے چلیں. تو یہ تو بیسک چیزیں جو ہے آپ کی نرسری سے ہی سٹارٹ ہو جانی چاہیے، تاکہ آپ کے بچے کو پتا ہو کہ ایکچولی ابھی آگے ہونے والا کیا ہے. ٹائم ابھی AI آ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مزید جدت آتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے فنی تعلیم کا کہا ہے نا، تو شروع میں اپنی بات کروں کہ تو ہمارے پاس مڈل اسکول میں بھی الیکٹرک آ جاتی تھی، زراعت آ جاتی تھی، ڈرائنگ آ جاتا تھا. اب وہ سسٹم ختم ہے. اچھا، اس وقت اسکاؤٹنگ کا سسٹم تھا، اس میں بہت کچھ ہم سیکھتے تھے. اس میں ہتھیار چلانا، خیمہ لگانا، کھانا پکانا، آگ جلانا، یہ ساری چیز سکھائی جاتی تھی. پھر جب ہم کالج میں آئے تو پھر اس میں آرمی کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ ملک پہ اگر برا وقت آ گیا تو یہ نوجوان ان کو ہتھیار چلانا سکھاتے تھے. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو اب رسمی تعلیم پہ زیادہ توجہ ہے. اب تھوڑا سا کمپیوٹر نے سر اٹھایا ہے جب لوگوں نے اس میں مزید ہم آپ سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کو وہیں سے سلسلے کو جوڑیں. تو اب جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے یہ ضروری ہے. اس میں IT کا شعبہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بایو ٹیکنالوجی ہے. تو اگر بچے ہمارے اس فیلڈ میں جائیں گے تو لا محالہ آگے جو وقت آنے والا ہے وہ اسی کا ہے، موجودہ بھی اور آنے والے وقت بھی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پولیس کا ادارہ ہے، وہ آرمی ہے، وہ زراعت ہے، وہ شناختی کارڈ کا ہے، وہ لائسنس کا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں سب کی ویب سائٹ بن گئی ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنی شکایات بھی، اپنا کام بھی لے سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا جب ہماری نئی نسل کمپیوٹر سے واقف ہوگی، ان کو تعلیم دی جائے گی. الحمدللہ اب شروع ہو گیا ہے. اب ہمارے مڈل اسکول میں بھی، مڈل کلاسز میں بھی کمپیوٹر کی تعلیم ہے. ہائی میں تو ویسے بھی ایک سبجیکٹ اس کا مخصوص تھا، لیکن اب مڈل سے بھی ہم نے 6ٹھی سے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کر دی ہے. اور کئی تو پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں جو پرائمری کلاسز سے بھی شروع کر دیا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ ضروری چیز ہے کمپیوٹر کی تعلیم. باقی ہمارا ملک جیسے میں نے بتایا زراعت ہے، تو زراعت بھی ضروری ہے. اب لیکن زراعت بھی کمپیوٹر کے بغیر ادھوری ہے. اس میں جتنے آپ نے اچھی کھاد کے بارے میں پوچھنا ہے، بیجوں کے بارے میں دیکھنا ہے، اچھی فصل کیسے لینی ہے، کیسے پھل لینے ہیں، ساری چیزیں کمپیوٹر پہ آپ ڈالیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اچھا خیر، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ تو چلیں چیزیں بیسک چیزیں، یہ تو ہر کسی کو اپنے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں اگر آپ نے زندگی میں آگے سروائیو کرنا ہے. اور کمپٹیشن کا جتنا دور چل رہا ہے اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی تو بہت ضروری ہے. اگر ٹیچر ہی اس طریقے سے ٹرین نہیں ہوگا تو بچے کو کیا سکھائے گا اور پڑھائے گا؟ اب دیکھیں، جیسے ہمارے نا پہلے روایتی سبجیکٹ ہوتے تھے، ایم اے اسلامیت کر لو، ایم اے پاک اسٹڈی کر لو، ایم اے انگلش کر لو، ایم اے اردو کر لو، جغرافیہ کر لو، مطالعہ کر لو. اب کمپیوٹر کی فیلڈ ہے تو پھر کمپیوٹر کی ڈگریاں ہیں. اس میں CS ہے، اس میں BS کمپیوٹر ہے، IT ہے، یہ ساری کمپیوٹر کی فیلڈ ہے. جب ایک نوجوان نئی نسل جب یہ چیزیں پڑھے گی، آگے ڈگریاں لے گی، تو لامحالہ انہوں نے پھر آگے اسکولوں اور کالجوں میں وہی تعلیم دینی ہے. تو وہ تو اس کا سلسلہ ہو گیا ہے اور چل رہا ہے. اس کی باقاعدہ ڈگری ہے. اب میری بیٹی BS کمپیوٹر کر رہی ہے،
تو ظاہر ہے اس نے پھر کمپیوٹر کی فیلڈ میں اس میں پھر ساری راہیں کھلتی ہیں. کمپیوٹر کی ایک فیلڈ میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایک ہم ایم اے کرتے ہیں نا، ایم اے پاس اسٹڈی، تو اس میں 10 سبجیکٹ ہیں. تو 10 سبجیکٹ مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جب آپ بی ایس کمپیوٹر کرتے ہیں، بایو کرتے ہیں، تو اس میں سارے علیحدہ اس کی سکیمیں ہیں. تو یہ ہماری جو ٹیچر ہیں یہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، ڈگری لیں گے تو آگے کالجوں میں نہیں پڑھائیں گے. تو ایک سلسلہ چل پڑے گا. صحیح ہے جی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ سر آپ سے جانوں گی، اس ٹائم جو ہم بچوں کے اور خواتین کے تحفظ کے فراہم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اقدامات کر رہے ہیں، اس میں مزید جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اینٹی ریپ ایکٹ کے بارے میں. تو ایک بہت بڑا اقدام جو حکومت نے کیا ہے وہ سیکشن 24 ہے اس کا اینٹی ریپ ایکٹ کا. آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں. اس کے اندر نادرا کو انہوں نے اسپیشلی طور پر ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو یہ کلپریٹس ہیں، جو یہ لوگ کرنے والے ہیں، ان کا نام ڈیٹا انٹری بیس کے اندر جناب وہ پٹ کر دیا جائے گا. جب بھی ان کا شناختی کارڈ نمبر کہیں بھی ڈالیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب یہ کام کر کے آیا، کمٹ کر کے آیا. اب کچھ لوگ اس خوف سے، اس ڈر سے بھی اسے دور رہیں گے. پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، اس کے بعد ایپلیٹ فورم پہ اپیل چلے گئی ہائی کورٹ کے اندر. تو ہائی کورٹ میں تقریباً ہر ایئر کے حوالے سے، سال کے حوالے سے ٹرن چلتی ہے. جیسے اب 2024 شروع ہو گیا تو اب 2020 2021 والی اپیلوں کی سماعت کا ٹائم آ گیا. یعنی کہ 4 سال کا 3 سال کا گیپ چلتا تھا. لیکن اس کے اندر انہوں نے ڈائریکشن کی کہ جو بھی سزا جینڈر بیس وائلنس کورٹ دے گی اس کو ڈویژن بینچ آف ہائی کورٹ سماعت کرے گا. 2 ججز بیٹھ کے اس کو سماعت کریں گے اور اس کا فیصلہ ود ان 6 منتھ وہ کریں گے. دیر از نو پرولونگ. اس کو کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ نسلیں دیکھیں گی، بلکہ انصاف ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. پھر سب سے بڑی جو چیز میں سمجھتا ہوں اس کے اندر وہ سوشلائزیشن ہے ہماری. جب تک تربیت سازی نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو سارے معاملے کو ہم وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. اب ہم جب اپنی بات کرتے ہیں، رائٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہماری اپنی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے پروگرامز ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگوں کو ریفارمیشنز دی جائیں. وہ اسکول لیول پر بھی ہو سکتی ہیں، کالج لیول پر بھی ہو سکتی ہیں، یونیورسٹی لیول پر بھی ہو سکتی ہیں. ایکچولی ہم جو گروئنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بچے جب آگے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جا کر یا تو پھر وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری بچے بن جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اب وہ کمپنی میٹرز الاٹ والی بات آ جاتی ہے اس کے اندر. تو اس چیز کو جب ایک تربیت سازی کی جائے گی پراپرلی، پھر ایک ڈر، ایک خوف اور پھر سزائیں جب دی جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کے اندر بہتری لائیں گی. اچھا، پھر وہی بات آ جائے گی جب ہم انصاف کی بات کریں گے. چلیں ہم نے کہا کہ ایکٹ بنا دیے گئے، قانون بنا دیا گیا، سب کچھ ہو رہا ہے جی، اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، بٹ امپلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم خالی ہاتھ ہی نظر آتے ہیں. اچھا، انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر انصاف بھی تو ہمیں اس طریقے سے نہیں مل رہا ہوتا نا، جتنا ہم اب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انصاف کو لے کر لوگ انسیکیور ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے بھی، عدلیہ کے حوالے سے بھی وہ ٹرسٹ جو ایک لوگوں کا ایک بلیو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس معاشرے کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہاں پر یہ ایسا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اب ملزم کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جناب عدالتیں اس کو ریلیف دے دیں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے برعکس جو مستغیث فریق ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ اس کو جو سزا قانون نے متعین کی اس سے بھی زیادہ سزا مل جائے. اب وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں عدالتیں اس پر کام نہیں کرتی. عدالتوں نے جو صفحہ مثل پر شہادت پٹ ہونی ہے اس کو دیکھنا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد پھر قانون کو پیرائے میں اس کو سہرانا ہے اور پھر سزا دینی. ایک بیگزم ہے کہ اکیوز از اے فیورٹ چائلڈ آف لا. اب ایسا نہیں ہے، اس کا آرٹیکل 10 جو ہے اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے چوری کیا، لاؤ اس کو پکڑو اور دے مار 4.5 اس کے ساتھ کر دو. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اس کو ایک پراپر وے سے، پراپر پائپ لائن سے گزرنا پڑے گا. اس کو جناب پورے کا پورا ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے چین ٹو چین. ہوتا کیا ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ناکام ہو جاتی ہے ثابت کرنے میں، ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ پور ہوئی ہوتی ہے، چین ٹو چین کیس ثابت نہیں ہوتا، عدالتیں اس کو بری کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگلی بات، آپ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو پچھلی کچھ
جو سال گزرے ہیں آپ اس کے اندر دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب بھی معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جب بھی قانون نئے بنتے ہیں، ان کی امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم تو لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جناب بائی ہک کر بائی کروک جناب ہی ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ انشاءاللہ ہم بہتری کی جانب چاہیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سزائیں جو ابھی اس نئے ایکٹ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، کیا سزائیں جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں؟ سزا جو ہے وہ ہونے والے ایکٹ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے پاس خاتون کی عصمت دری کے حوالے سے 354 ہے، اس کی سزا متعین علیحدہ ہے. ابڈکشن کے حوالے سے ہے، اس کی سزا علیحدہ ہے. تیزاب گردی کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کی سزا علیحدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لاسٹ ٹائم پیکا آیا تھا، پروٹیکشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہمارے پاس آیا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے اندر آیا تھا، اس کا سیکشن 21 اور سیکشن 20 بھی اس کے اندر شامل کیا گیا. ان کی سزائیں ان کے حوالے سے ہے. 375 کی سزا ہے، 367 کی سزا ہے، 377 کی سزا ہے. تو ہر قانون کی سزا جو پی پی سی کے اندر ڈیفائنڈ کی گئی ہے اس حوالے سے جناب اس کو امینڈ کیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. صحیح. اچھا سر، اگر ہم بات کریں، آپ سے مزید بھی جانتے ہیں، جس طرح ہم تعلیم کی نظام ہمارا جو اس ٹائم چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کتنی آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بہت بہترین چل رہا ہے اور جس سے ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہے. اصل میں میڈم جی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ رٹا سسٹم ہے. جو کچھ بچہ پڑھتا ہے نا وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہے. اب نمبروں کی دوڑ ہے. استاد اس لیے پڑھا رہا ہے کہ بچے کے نمبر اچھے آ جائیں اور بچہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں. سیکھنا کچھ نہیں ہے، سکھایا کچھ نہیں جا رہا کہ معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو کیسے فیس کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی. پریکٹیکل لائف سے ہم ہٹ چکے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پریکٹیکل لائف اور کمپیوٹر کی سائنس یا فنی تعلیم، ان سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. جو بچہ پڑھ لیتا ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ہاتھ میں ڈگری لے کے نوکری کی تلاش میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر اتنی سکل ہوتی کہ وہ جیسے اپنی تعلیم سے فارغ ہوتا تو اپنا کاروبار کرے. تعلیم پہچان کا نام ہے، تعلیم روشنی کا نام ہے، نہ کہ نوکری کا نام ہے. لیکن ہم نے بچے لوگ مثال دے رہے تھے فلانا پڑھا ہے اس کی کون سی نوکری لگ گئی، آپ نہ پڑھو. یار تعلیم نوکری کا کام نہیں ہے، نوکری تو غلام بنانا ہے. اصل کام تو یہ تھا کہ بچے کے اندر اتنا شعور آ جائے، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، وہ کسی بھی کام میں جائے تو وہ کام کر سکے، لوگوں کو اوروں کو کام دے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا بہت مطلب ہے کہ رٹا سسٹم ہے. اب پرائیویٹ اکیڈمیاں ہیں یا آگے جیسے این ٹی ایس کا امتحان ہے تو بس ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو پاس کروں اور میں افسر بن جاؤں. اور بچہ جو پڑھ لیتا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی بالے جان بن جائے، وہ کام ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو یہ کام ہی نہیں آتا. اس کے مقابلے میں جو اس کے بہن بھائی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اس پڑھے لکھے کی ٹھاٹھ میں بیٹھا ہے کہ جی میں تو پڑھ گیا ہوں، میں نے تو ایم اے کر لیا ہے، میں نے بی اے کر لیا، اب میں کیا پڑھوں. حالانکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رسمی تعلیم کے ساتھ جیسے ہم میٹرک کرواتے ہیں، ایف اے کراتے ہیں، بی اے ایم اے کراتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم فنی تعلیم بھی دیں. ساتھ کے ساتھ فنی، ایک بچہ اسکول سے جب باہر نکلے نا وہ کوئی ورک شاپ چلا سکے، وہ کسی ادارے میں کوئی ایڈمن بن سکے. تو اس طرح کی تعلیم شامل ہونی چاہیے جو اثر علمیہ ہے. اب کمپیوٹر کی تعلیم ہے تو صحیح، لیکن یہ ایک فیلڈ ہے، یہ ہر بچہ تو نہیں سیکھ رہا. وہی نہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے نا. اب کسی کو سمجھ آئے اور کسی کو نہ آئے. جی جی. تو یہ ہر بندے کی بھی اپنی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ایبلٹی ہے یا نہیں ہے، اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ اب دیکھیں اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر بچے کے اندر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کمپیوٹر کی طرف لائیں. اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. ہر بندے کے بچے کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ڈفرینٹ اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. خیر پیرنٹس کی طرف سے بھی بڑا دباؤ ایک ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے 3-4 شعبے بس بتا دیے گئے ہیں اور انہیں کے اوپر کہا گیا ہے کہ بس آپ یہ بن جاؤ، آپ ڈاکٹر بن جاؤ، آپ انجینئر بن جاؤ یا آپ لائر بن جاؤ. بس اس سے آگے جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنے بچے کو لا سکتے ہیں، وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ایسے. آپ دیکھو نا جیسے ٹیکنالوجی کے اندر بہت سارے شعبے آ گئے ہیں، اسی کمپیوٹر میں آئی ٹی کے اندر شعبے آ گئے ہیں، فوڈ نیوٹریشن آ گئی ہے،
بایو ٹیکنالوجی، بیسا ڈیٹ بیسا، اور اس طرح کے کئی سارے شعبے ہیں. تو جیسے میں نے ڈیجیٹل کا بتایا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بتایا، اس کے اندر اب ہمارے پہلے اس میں ہوتے تھے کیمیکل مکینیکل کے کورس ہوتے تھے میٹرک کے بعد، اب اس میں تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ وہی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر اور باقی جیسے وکلا ہو گئے اور باقی جو مین شعبے ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں، باقی اس میں نہیں آ رہے. حالانکہ ہر ادارے میں اب انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم جو جاری کی ہے، تو اس میں ہر شعبے میں کمپیوٹر کے بندے چاہیے. تو لیکن ساتھ ساتھ جو ہمیں میکینیکل والا کام، کیمیکل والا کام، الیکٹریشین کا یہ بھی ہونا چاہیے. میں نے بتایا نا کہ پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، بچہ میٹرک کرنے کے بعد اپنے کام میں ہو جاتا تھا. اب اس سے سر نہیں ہے، میٹرک کے بعد بچے ایسے بند گلی میں کھڑا ہوا ہے. اگر ایف ایس سی کرے گا تو اس میں یا تو پھر کمپیوٹر کی فیلڈ میں چلا جائے، یا پھر بایو میں جائے تو ڈاکٹر بن جائے، اس طرح کا مطلب ہے. یا میتھ رکھ لے اور تھوڑا انجینئرنگ والی سائڈ پہ چلا جائے. تو اس میں اور بھی شعبے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ مڈل کلاس سے بھی شروع ہو جائیں، تاکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ایک ملک کے اندر جب بچہ داخل کرایا جاتا ہے نا، ان کو ٹائم دیتے ہیں. جس دن وہ بچے جاتے ہیں تو کمرے کے اندر ہر چیز رکھ دی جاتی ہے. اب بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس میں دلچسپی رکھ رہا ہے. وہ وکلا میں جا رہا ہے، وہ کیمرے اٹھا رہا ہے، وہ کیمرہ مین بن رہا ہے، یا وہ زراعت کے اس میں جا رہا ہے. تو اس کے مطابق پھر اس کو وہیں سے اس کی تعلیم دی جائے. ہمارے ساتھ یہ سسٹم نہیں ہے. ہم تو ایک رسمی تعلیم میں جا رہے ہوتے ہیں، پرائمری کا لیا، پھر مڈل کا لیا، پھر میٹرک کا لیا، پھر میٹرک میں 2 حصے آ گئے. جی بایو رکھنی ہے جی، یا اپنا الیکٹرک رکھنی ہے، یا مطلب ہے کہ آپ نے کمپیوٹر رکھنا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ ہے بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ مڈل میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اب یہ ہے کہ بچہ جیسے میں نے بتایا بند گلی میں کھڑا ہے. یہ ہمارے لیے اب جتنے بچے پڑھتے جا رہے ہیں وہ ملک کے اوپر الٹا بوجھ بنتے جا رہے ہیں. آگے کسی فیلڈ میں جا ہی نہیں سکتے. اب والدین اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ وہ بچوں کو ایف ایس سی کرائیں یا بی ایس کروائیں یا کالج یونیورسٹیوں میں لے جائیں. ظاہر فیسیں اتنی ہیں، وہ ان کی وہیں بات ہو جاتی ہے میٹرک، اور اس کے بعد کسی نے سمپل ایف اے کر لیا اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے جو ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ یہ شروع سے ہی تعلیم جو ہے اس میں سکل والی اور فنی تعلیم، تربیت یہ ضروری ہے، تاکہ بچہ پڑھ لکھ کے ملک و قوم کی خدمت کرے، نہ کہ بوجھ بنے. بالکل ایسے ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جانوں گی انسانی بنیادی حقوق کی، ہم اپنے رائٹس کی بات کریں تو ویسے تو ہم بہت ہی رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ایکچولی ہمارے رائٹس کیا ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ قانون کیا کہتا ہے انسانی کے جو بنیادی حقوق ہیں. میں آپ کو اس بارے میں بتاتا چلوں. میں نے سب سے پہلے عرض کی کہ آرٹیکل 4 جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ رائٹ آف انڈیویجولز کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. پھر آرٹیکل 8 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آرٹیکل 28 تک 20 آرٹیکلز ہیں جو آپ کو 20 مختلف رائٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آپ بات کرتے جائیں، آپ کے پاس بیسک جو رائٹ ہے ہمارا رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا. پھر لبرٹی ہے، پھر آپ کا لائف ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، فریڈم آپ کا سب سے بڑا رائٹ ہے. پھر سلیوری جو ہے، غلام ہم کسی کو نہیں بنا سکتے. فورس لیبر کے اوپر ہم بڑا ورک کر رہے ہیں آج کل، یہ بھی ہمارا ایک رائٹ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں یہ ہمیں فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہمیں رائٹ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جناب ملزم ہے اس کا ٹرائل فیئر ہو جائے گا، فیئر ہوگا. پھر ٹریڈ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، بزنس کے حوالے سے ہے، پروفیشن کے حوالے سے ہے. رائٹ جو ہمارا الیکشن ہے، کنٹیسٹ کرنا، ہمارا ووٹ ڈالنا، یہ ہمارا رائٹ ہے. اسی طرح سے خواتین کو جناب جو رائٹس دیے ہیں، یہ سارے کے سارے رائٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم، ترویج، ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو ہمارے رائٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں فائٹ بھی کر رہے ہیں، آگے بھی چل رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹائم جو ملتان میں جیلوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا سب بیہیویئر رکھا جاتا ہے، جو سلوک رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، جیسے انڈیویجولز کے رائٹ ہیں، جیسے دیکھیں قیدی بھی تو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں. جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیل از اباؤٹ 3 C. 1 C is care, other is the custody, and number 3 is the control. کیئر، کسٹڈی اینڈ کنٹرول، یہ جیل ہے. جیل کے اندر بھی ان کو رائٹس جو دیے گئے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. دیکھیں، بہت زیادہ قیدی یا بہت زیادہ ملزمان جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہوتے ہیں،
وہاں پر ہارڈنڈ بھی ہوتے ہیں, ڈیسپریٹس بھی ہوتے ہیں. اب وہ دوسرے قیدیوں کو ان سے بچانا بھی ہے. پھر اگلی بات جو ہے ریلیجیس افیئرز جو ہیں, جیسے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر بندہ اپنے مذہب میں, چاہے وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, بدھ مت ہے, جو بھی ہے, وہ اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرے گا. اسی طریقے سے جیل کے اندر بھی قیدیوں کے مذہب کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اگلی بات ریلیجیس افیئرز کے حوالے سے وہاں پر بھی عبادت گاہیں موجود ہیں. پھر آپ جیلوں میں آج کل اگر آپ گئے ہوں یا کبھی آپ کا اس واسطہ پڑا ہوا ان معاملات کے آپ نے وزٹ کیے ہوں, تو جیلز کے اندر بہت ریفارمیٹری کام کیے جا رہے ہیں. مکتب بنائے گئے ہیں, مدرسے بنائے گئے ہیں, اسکول ہے. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو جیل کے اندر فارمل ایجوکیشنز دی جا رہی ہیں. کمپیوٹر وہاں پر انوالو کر دیا ہے, قیدیوں کو کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو قیدی جس کو سزا یافتہ ہے, اگر وہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیتا ہے وہاں پر جیل کے اندر رہتے ہوئے, تو اس کو 3 مہینے کی ریمیشنز ہے, 3 مہینے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے. اگر وہ حفظ کر لیتا ہے تو اس کی 2 سال کی سزا معاف ہو جاتی ہے. اچھا, اگر وہ وہاں پر رہتے ہوئے میٹرک کر لیتا ہے تو اس کو 2 سال کی معافی ہے. ایسے آگے وہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے تو اس کو 2 سال کی مزید معافی ہے. گریجویشن کرنے والے کو 4 سال کی معافی لگا دیتے ہیں. تو یہ ریمیشنز انہوں نے دی ہیں. پھر جیل کے اندر ہاسپٹل ہے ان کا اپنا. صحیح. قیدی بیمار ہوتے ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے باقاعدہ ایموز بیٹھتے ہیں وہاں پر. ڈیلی بیس کے اوپر جناب ان کو چیک کیا جاتا ہے قیدیوں کے حوالے سے, کسی حوالے سے کوئی پرابلم بن جائے. پھر ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ پراپر فارمیشنز کے حساب سے کھانا بنایا جاتا ہے. ہر قیدی کے لحاظ سے, ہر پرزنر کے لحاظ سے کھانے کی کوانٹٹی مقرر ہے کہ ایک بندے کا اتنا آٹا ہے, اتنا اس کا چکن ہے, اتنا اس کا گھی ہے, اتنا اس کا مسالہ جات ہے. یہ پراپر ایک پورے کا پورا اعداد و شمار ہے, ایک اسٹیٹسٹکس ہیں. اس حساب سے ہی گورنمنٹ جو ہے ان کو سپلائی کرتی ہے, اس حساب سے ہی آگے ان کو وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور سینٹرل جیل ملتان کے اندر فیکٹریز ہیں بڑی, جہاں پر کلین بافی قالین بنائے جاتے ہیں. آپ کے گورنمنٹ اداروں کے اندر جتنا بھی فرنیچر ہے, آپ کی جوڈیشری کے اندر جتنا فرنیچر ہے, باقی گورنمنٹ اداروں کے اندر جتنا بھی فرنیچر ہے, وہ سارے کا سارا سینٹرل جیل ملتان کے اندر بنایا جاتا ہے. یہ قیدیوں کو سکھایا جاتا ہے. وہ فرنیچر کے کاریگر بنتے ہیں اندر, کہ آپ کو اندر ریفارمیشنز کے لیے بھیجا گیا نا, تو ان کو جناب وہ صنعت کار بنا رہے ہیں. ان کو کیا کر رہے ہیں, موٹر سائیکل, ابھی لاسٹ ٹائم میں گیا تو وہاں پر دیکھا میں نے, تو وہ موٹر سائیکل کا کام سکھا رہے تھے کہ جب یہ کل یہاں سے رہا ہو کے جائے تو اس کو یہ ہنر آتا ہو. اچھا, یہ واقعی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر پہلے جیسے بچوں کے حوالے سے بھی کیا جاتا تھا کہ اگر بچوں کے اوپر کوئی اس طرح کا کرائم کیا تو بچوں کو جب اس طرح کے قیدیوں کے ساتھ جنہوں نے بڑے بڑے کرائم کیے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا, بچوں کے لیے کیا اس طرح کی ماحول ہونا چاہیے جس میں بچے بڑے کمفرٹیبل ہوں, بچے ایک جب باہر نکلیں, جیل سے باہر نکلیں تو ایک اچھے شہری ثابت ہو, نہ کہ بجائے کہ وہ پھر ایک اور بڑے کرائم میں جا کے ملوث ہو جائیں. آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا چلوں. بچوں کے لیے جو جیلیں بنائی گئی ان کو بورسٹرز جیلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بورسٹرز جیلز کے اندر کیٹاگرائز کر دیا گیا ہے کہ 14 سال سے کم عمر جو بچے ہوں گے ان کے لیے علیحدہ وہاں پر انہوں نے بارکس بنائی ہوئی ہیں. 14 سال سے 18 سال تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے علیحدہ بارکس بنائی ہوئی ہیں. اور وہ جو جیلیں ہیں, جیل کے اندر سب جیل ہیں, یوں سمجھ لیں. بورسٹر جیل سے لاتا ہے. اب وہ بچے جو جب وہاں پہ جاتے ہیں, جو کوئی بھی کرائم کر کے جاتے ہیں, انڈر ٹرائل جاتے ہیں یا جناب آفٹر کنوکشن جاتے ہیں, تو ان کے لیے وہاں پر مختلف قسم کی ریفارمیشنز ہیں بڑی. بچوں کو اسکولنگ بھی دے رہے ہیں, وہ بچوں کو کمپیوٹر سکلز بھی دے رہے ہیں, بچوں کو وہ ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. بچوں کے لیے وہاں پر انہوں نے پلے گراؤنڈز بھی بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر اندر انڈور گیمز بھی ہیں بڑے بچوں کے لیے. اور اس کے علاوہ LED لگا دی گئی ہیں. اب بچوں کو کارٹونز وغیرہ اور ایسا ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے حوالے سے, ابھی جس طرح جیلوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ماحول اس طریقے سے, یہ تو چیزیں انہوں نے کہا کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یہ بتائیے. میں اس کے عمل درآمد کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جیل از اباؤٹ دا کیئر, کسٹڈی اینڈ دا کنٹرول. بات یہ ہے کہ عمل ہو رہا ہے, لیکن جب تک پراپر تربیت سازی نہیں کی جائے گی. اب قیدی ہے, وہ آیا ہے, ایک ڈیسپریٹ ہے, ایک ہارڈنڈ ہے, اس کی ساری زندگی اس میں گزری ہے کہ میں نے اس کو مار دینا ہے, میں نے اس کے ساتھ فلاں کر دینا ہے, میں نے اس کے ساتھ فلاں کر دینا ہے.
اب اس کے پورے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں آخر ٹائم تو لگے گا. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیلوں کے اندر بہت زیادہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں. وہاں پر جو وارڈر کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے یا سلوک کیا جاتا ہے, جس میں بیہیویئر کی بیہیویئر کے حوالے سے بات کریں. اب بیہیویئر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب سے پڑھے لکھے لوگ ان ہوئے ہیں, وارڈرز حضرات جو پڑھے لکھے آئے ہیں, اس کے بعد جو جیل کی جو عام ایک سپاہی ہوتا ہے اس کو وارڈر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اس کے اوپر جو حوالدار ہو جاتا ہے وہ ہیڈ وارڈر ہو جاتا ہے. پھر ان کے اوپر جو ہیڈ کرتا ہے وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے اوپر جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایک پراپر چین ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل تک جاتی ہے. جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے, اگر آپ نے بھٹو صاحب کی کتاب If I Was Assassinated پڑھی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل از اے اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ, ایک ریاست ہے اندر بھی. اٹ از ہیڈڈ بائی دا سپرنٹینڈنٹ آف دا جیل. جیل کے بارے میں بلکہ بھٹو صاحب نے ہی لکھا تھا کہ اگر مجھے جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات کے بارے میں پتا ہوتا تو میں ملک کا وزیر اعظم بننے کی بجائے جیل سپرنٹینڈنٹ بننا پسند کرتا. تو وہ سارے کا سارے اختیارات سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہیں, اور وہ سپرنٹینڈنٹ اس کو اپنے حساب سے, اپنے معاملات کے حساب سے یہ سارا کا سارا چلایا جا رہا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں, قیدیوں کی ملاقاتیں بھی ہیں, قیدیوں کا سامان بھی آنا ہے, ان کو باہر سے ضروریات زندگی کی جو چیزیں جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, اس کے علاوہ جو ان کو اپنی ضروریات کے لیے چاہیے ہیں. دیکھیں کھانا تو گورنمنٹ نے دینا ہے, اب کسی نے فروٹ کھانا ہے تو اس کو پیچھے سے فروٹ بھی تو آئے گا. اچھا, اس کے حوالے سے ڈریسز جو ہیں, قیدی کو, ہر قیدی کو سال میں 2 یونیفارم دیتا ہے گورنمنٹ. صحیح. وہ جو یونیفارم ہے وہ بھی ادھر ہمارے سینٹرل جیل میں فیکٹری ہے, وہاں پر بنایا جاتا ہے, ان کا اپنا کپڑا سازی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کو ڈریسز چاہیے, جیسے گرم لباس چاہیے, آج کل کا سخت موسم ہے, اس کے اندر لحاف چاہیے, ایک ایک کمبل گورنمنٹ دیتا ہے. اب وہ ہر قیدی کو 2-2 4-4 کمبل تو دے نہیں سکتے, صحیح, اس کو ایکسٹرا کمبلز چاہیے, تو وہ بھی سارے کا سارا سامان باہر سے آنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ڈیوٹیز میں کیٹاگرائز کیا ہوا ہے انہوں نے. جو وارڈر ہے وہ ایک بارک کی 4 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, 4 گھنٹے کے بعد اس کو ریلیو کر دیا جاتا ہے. اس نے 4 گھنٹے صرف بارک میں آنا ہے, جانا ہے, آنا ہے, جانا ہے, اس نے چلو ٹہل قدمی میں رہنا ہے. 4 گھنٹے بعد اس کا آف ہے, پھر 4 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا آ جائے گا. اسی طریقے سے جو لوگ فیکٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے بھی پراپر آرز انہوں نے بنائے کہ 4 گھنٹے کام کرنا ہے فیکٹری میں, 6 گھنٹے کام کرنا ہے, 8 گھنٹے کام کرنا ہے. یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے, پورے کا پورا ایک سیٹ اپ ہے. جو ریگرس امپریزمنٹ ہوتی ہے, جس کو ہم قید بامشقت کہتے ہیں, قید بامشقت میں ان قیدیوں سے یہ سارے کام لیا جاتا ہے. جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہیں, جن کے ٹرائل ابھی چل رہے ہوتے ہیں, یا جو سمپل امپریزنمنٹ پہ ہوتے ہیں, یا جو فیملی کیسز کے اندر لوگ گئے ہوتے ہیں, تو ان سے وہ کام نہیں کروائے جاتے. وہ وہاں پر اپنی قید کو ہی پورا کرتے ہیں. پھر پراپر 5 وقت کی نماز وہاں پر مساجد بنائے گئے ہیں. ہر بار کے اندر فیسلٹی موجود ہے. وہاں پر ایک جو امام مسجد ہوتا ہے وہ جناب اپنی جماعت کرواتا ہے. قرآن مجید کی سٹڈیز کے حوالے سے صبح فجر کی نماز کے بعد ایک لیکچرز ہوتے ہیں, قاری صاحبان وہاں پر موجود ہیں, وہ جناب اسلام کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. جیلوں کے ماحول کو بہت بہتر کرنے میں بہت بہتر کام کیا جا رہا ہے, بہت بہتر کیا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ نظام کو بہتر سے بہتر جانب لایا جا رہا ہے. اچھا, یہ ضروری بھی ہے کہ آپ چینج, کیونکہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ چینجنگ چاہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہی پرانے نظام کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے. دیکھیں, بات میں نے پہلے کی کہ یہ سارے کا سارا سزا بیسیکلی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ از کالڈ دا ریفارمیشنز. یہ ریفارمیٹری پالیسیز ہیں کہ بہتری کی جانب لایا جائے. پھر ایک چیز میں آپ کو اس کے دور بتاتا ہوں کہ جو بھی فرسٹ اوفینڈر ہوتا ہے, کہ پہلی دفعہ اس نے یہ جرم کیا, اسے غلطی سے ہو گیا, یا وہ کر بیٹھا بیچارہ, ریپینٹنس ہے اس کو, تو وہ پروبیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو جج صاحب اس کو پروبیشن پر بھی بھیج سکتے ہیں. پروبیشن کے لیے ایک ٹائم فریم بنا دیا جاتا ہے, پروبیشن آفیسر کے انڈر اس کو دے دیا جاتا ہے, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے. تو وہ پروبیشن آفیسر کے پاس پیش ہوتا ہے, اپنی حاضری لگواتا رہتا ہے, وہ اس کے سارے کریکٹر کو واچ کیا جاتا ہے, اس کو رہا کر دیا جاتا ہے, پروبیشن دی جاتی ہے. پے رول کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, اس میں ایک عارضی رہائی ہے پے رول. اب دیکھیں نا کہ جہاں پر اسلام رائٹس دیتا ہے, جہاں پر قانون رائٹس دیتا ہے, تو وہاں پر یہ دیے گئے ہیں. عارضی رہائی کے حوالے سے کوئی بھی بلڈ ریلیشن کے اندر اس کا فوت ہو گیا, اس کا باپ فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی ہے, بھائی فوت ہو گیا, بیوی فوت ہو گئی, بچے فوت ہو گئے, تو وہ قیدی اپلائی کرتا ہے پے رول کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہیڈڈ بائی ڈی سی صاحب ہوتے ہیں. ڈی سی جو بھی کنسرن ڈی سی ہوگا, اس کو ایک اپلیکیشن گزاری جاتی ہے. وہ ایک ٹائم فریم کے لیے 24 آور کے لیے, 12 آور کے لیے, 10 آور کے لیے اس کو رہا کرتا ہے.
تاکہ وہ جائے اس فنرل پریئرز کے اندر شامل ہو جائے، اس اپنے مرنے والے کے سوگ میں شامل ہو جائے، پھر اس کو اس 10 گھنٹے بعد 12 گھنٹے جو بھی ٹائم فریم وہ متعین کریں گے، اس کے بعد پھر واپس جیل کے اندر۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ان تمام آرٹیکلز کو بتایا۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ بس میسیج یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو اصلاحات ہیں اچھی سے اچھی ہوں۔ ہمارے یہ ہے کہ اگر کوئی مس بہیو ہو جائے نا، اسے کلوز کر دیتے ہیں بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے۔ اگر ٹرپ سے بچے سیکھتے ہیں، اگر ٹرپ پہ کچھ 19-20 ہو گئی ہے تو وہ ٹرپ لے جانا بند کر دیتے ہیں۔ اسکاؤٹ میں گئے ہیں، اگر اس میں کوئی 19-20 ہوگی تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے چلنی چاہیے، اگر کوئی مس بہیو ہو بھی گیا تو اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ اسے کلوز کیا جائے۔ آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 810 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ جی آج ہمارے ساتھ ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ضیاء الدین اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہربلسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، سلیم ناز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائٹر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ہم سلیم صاحب سے تو ان کی بکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جرنی ہے یہ کیسی رہی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم آج گڑ اور شہد پہ بات کریں گے۔ جس طرح ونٹرز ہیں تو یہ کس طرح سے چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ اچھا، گڑ کا استعمال آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، شہد کا استعمال بھی بہت کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ شہد جو ہے وہ پیور شہد آپ کو ملنا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ شہد کا پیور ملنا بہت مشکل ہے، لیکن مل جاتا ہے اگر تھوڑی سی سٹرگل کی جائے تو۔ وہ تو پھر آپ جنگلات کا رخ کریں۔ نہیں، جنگلات نہیں، ویسے بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں سے آپ کو اوریجنل شہد مل جاتا ہے، اور اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ شہد وہ غذا ہے اور وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی آیا، اور احادیث بھی تواتر کے ساتھ بہت سی احادیث ہیں جس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو جو ہے مکمل امراض کا علاج بتایا۔ شہد اگر ہم میڈیکل سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی انفیکشن بھی ہے، اینٹی ریبیز بھی ہے، اور یہ بہت سے امراض میں کام آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تو میں حضور اسے کیا دوں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ شہد دو۔ جب اس نے جا کے شہد دیا تو اس کو اور زیادہ موشن لگ گیا، پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ پھر وہ آیا کہ حضور وہ تو اسے اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی، آپ نے فرمایا پھر اسے شہد دو۔ دوسری دفعہ دینے سے پھر اس کی تکلیف بڑھی، تو پھر وہ آیا کہ حضور اس کی تکلیف تو اور زیادہ بڑھ گئی، تو آپ نے کہا تیسری دفعہ بھی شہد دو۔ جب تیسری دفعہ شہد دیا اور پھر وہ آیا کہ جی حضور وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے لیکن شہد میں کوئی خرابی نہیں، اور اسی سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ وقت کے بعد پھر وہی آیا کہ حضور وہ جو تیسری بار دیا تھا، پہلے تو اس نے زیادہ کیا لیکن آہستہ آہستہ وہ اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ تو شہد جو ہے ہمارے بہت سے امراض کو ٹھیک کرتا ہے، نہ صرف ہمارے جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن کو ٹھیک کرتا ہے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے ہوتا ہے، یہ مینٹل جو ہے ڈپریشن اور ٹینشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے، آپ کے پیٹ کے بہت سے امراض کو ٹھیک کرتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ شہد میں شفا ہے، شہد مکمل شفا ہے، اور اگر کہیں زخم ہو تو ان زخموں کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں اپنا جو ہے ایک کردار ادا کرتا ہے، اور بہت اچھا جو ہے یہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر آپ پائرڈین یا دوسری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفیکشن ہے اور اس سے جو ہے بیکٹیریا اس زخم پہ نہیں آئے گا، اگر شہد لگا دیا جائے تو وہ بہت جلدی اس کو جو ہے اس کو ٹھیک بھی کرتا ہے،
प्रिपेयर भी करता है उस जगह को, और वहाँ पर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो ये एक ऐसी जो है ग़िज़ा है। सही। तो इस का इस्तेमाल जो है आजकल का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन के जो है पेशेंट आते हैं, और खास वायरल डिजीज बहुत ज़्यादा चल रही है, नज़ला जुकाम खांसी और उसके साथ बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें जो है अगर हम शहद को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल होती हैं। अच्छा जी, मज़ीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही सलीम साहब से जानते हैं। सलीम साहब, कितने अरसे से लिखने का जो सिलसिला जारी और सारी है, आपकी जो जर्नी है उस हवाले से हमें बताइएगा। मेरा जो लिखने का है वो तो स्टूडेंट्स लाइफ से ही है। जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट्स था उस वक्त शायरी से आगाज़ किया, फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ से फिर मैं कॉलेज राउंड अप लिखने लग गया, नसर शुरू कर दी। सही। सिविल कॉलेज में मैंने FA किया और BA भी वहीं से किया, फिर लॉ कॉलेज से लॉ किया मैंने 85 में। तो बस इसी तरह चलते रहे और शायरी भी चलती रही और नसर भी चलती रही। फिर मैंने जब नवाए वक्त में ज्वाइन किया तो फिर मैं यहाँ हमें मैगज़ीन मिल गया, तो मैगज़ीन में हम मुख्तलिफ एडिशंस तैयार करते थे। यहीं से मैंने कॉलम लिखना शुरू किया नाज बरदारियाँ के नाम से। तो वो किताब भी आई हुई है, उन कॉलमों का मजमुआ है, मुंतखब कॉलम्स हैं, और फिर सफ़र इसी तरह जारी और सारी है। इसी दौरान नहीं पढ़ता भी रहा और लिखता भी रहा और सहाफ़त भी करता रहा। सही। अच्छा, तो ये सफ़र आपका बेहतरीन रहा? अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब बहुत शोहरत मिली है, इज़्ज़त मिली है। ये सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जहाँ आपको पजीराई मिलती है, शोहरत मिलती है, पैसा नहीं मिलता। अच्छा, ये एक थोड़ा सा अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो कहते हैं सहाफ़त में बहुत पैसा है। जी, कमाने वालों के लिए है। हाँ। वो सहाफ़त नहीं है। हाँ। उनको साफ़ी कहते ही नहीं है, साफ़ी कहते हैं। मेरे साथ लैया में एक प्रोग्राम था, हमारे साथ मुल्तान के साफ़ी भी थे। वहाँ लैया की इंतज़ामिया मौजूद थी, DPO DC और ये सारे। तो हमारे एक दोस्त हैं जो आजकल एक बड़ी सी अखबार के एडिटर हैं शायद, तो वो आए तो उन्होंने कहा जी मैंने अपनी औलाद को मना कर दिया है कि आपने सहाफ़त के शोबे में नहीं आना, इस शोबे में कुछ नहीं है, भूख है, नंग है। जब मेरी बारी आई तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सहाफ़त का ये एजाज़ है कि हम इंतज़ामिया के साथ स्टेज पर बैठे हैं, अगर हम सहाफ़त में ना होते तो हमें अंदर भी कोई ना घुसने देता। सही बात है। तो ये सहाफ़त की ये है ना, अगर हम सही इस्तेमाल करें तो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो है तो ऐसी, जब तक रोज़ी ना हो, पेट ना भरे, हाँ जी बिल्कुल, तो उस वक्त तक तो मुश्किल। आज देखें सहाफ़त पे जो ज़वाल आया हुआ यही है कि मालकान खुद तो कमा रहे हैं, कारकुनों के लिए कुछ नहीं है। ये मुश्किलात हैं। और फिर अब यही वजह है कि मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जब आप कोई मालिक, कोई बड़ा सहाफ़ी अपने कारकुनों का हक खाता है ना, उसका एंड यही होता है जो आज ज़वाल पजीर हैं। सही। अच्छा, आपका जो लिखने का सिलसिला रहा उस पर आपकी कुछ बुक्स भी हैं, मैं चाहूंगी वो भी हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करें। जी, आप 2 बुक्स हैं मेरे ख्याल में आपकी। एक शायरी की है। अच्छा। एक कॉलम्स की है। जी, ये आप दिखा दीजिएगा। अच्छा। हमारे जो मेरे ख्याल में इसको क्लोज करके दिखाएंगे कैमरा में। ये शायरी का मजमूआ है, आंखों के शहर में। आंखों के शहर में। आंखों के शहर में। ये शायरी का मजमूआ है। ये शायरी का है। ठीक हो गया। ये 2021 में मंजर आम पे आया। ठीक है। और ये कॉलमों का है, नाज बरदारियां के नाम से। ठीक है। ये इसमें कॉलम्स हैं मेरे शामिल। और अब जो आ रही है वो जनूबी पंजाब के सकाफती नकूश। अच्छा। वो हमारी सकाफत के हवाले से है, गलियों कूचों की रवायात वो है, उस पर वो आ रही है। सही हो गया। अच्छा, जो आपकी शायरी का मजमूआ है थोड़ा सा उस हवाले से भी हमें बताइएगा, कुछ हमें सुनाइएगा भी सही, ताकि हम आपकी शायरी भी सुने। जी। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है शायरी भी जो है ना वो तमाम मुआशरे की अक्कासी जो है वो आपकी अक्कासी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल होता तो ऐसे ही है। हाँ। वो बहुत करीबी नजर से और गहराई की नजर से देखता है, क्योंकि शायरी करता ही वही है जो अंदर से टूटा हुआ हो, और जो अंदर से टूटा हुआ हो उसकी जो है रिसर्च की नजर जो है वो खुल जाती है। और आप भी डॉक्टर साहब, आप भी तो कहीं नहीं कहीं शायरी मुझे लगता है कहीं थोड़ी थोड़ी आप भी करते होंगे। जब टूटने की बात हो रही है, इलाज कराने तो इधर ही आते हैं। अब ये जो था ना, ये एक हमारा नजरिया कि
چوٹ لگتی ہے تو آہ نکلتی ہے. اب تو ہر شہری، ہر بندہ شاعر ہے، آہ نکل رہی ہے، آپ دیکھیں چوٹ لگے نہ لگے. صحیح بات ہے. اور پھر جو اپنے پر طاری کرتے ہیں نا، ان کی شاعری اور جو اصل شاعر ہے جن واقعی وہ زخم خوردہ ہوتے ہیں، ان کی شاعری میں فرق ہوتا ہے. جو ان کی یہ کتاب ہے آنکھوں کی جو ہے شہر میں، تو آنکھوں کے شہر کے حساب سے جو ہے مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کتنے بے وفا ہے آنسو سر بزم آج چھلکے، میری آرزو کو لوٹا میری چشم نم میں پل کے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. جی ایک یہ ٹائٹل والی غزل ہے، اس کے 2-3 شعر ہیں کہ دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں سانسوں کے شہر میں، دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں سانسوں کے شہر میں، ہم نے تو گھر بسا لیا آنکھوں کے شہر میں. واہ واہ، کیا بات ہے. اور کلیوں کی پاسبانی بھی کانٹے نہ کر سکے، کلیوں کی پاسبانی بھی کانٹے نہ کر سکے، بھنوروں کی بادشاہی تھی رنگوں کے شہر میں. واہ. اور کچھ دیر کے لیے جو میرا دل لبھا گئے، منظر تے ناز جھوٹے وہ خوابوں کے شہر میں، دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں سانسوں کے شہر میں، ہم نے تو گھر بسا لیا آنکھوں کے شہر میں. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا، آپ کو ویسے خود کس طرح کی شاعری جو ہے وہ کرنا پسند؟ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جس طرح جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ ظاہر ہے رومانٹک شاعری سے ہوتی ہے، رومانٹک ہوتی ہے، جس حساب سے ایج ہوتی ہے اس حساب سے ہی خیالات پنپتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں. اور مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی بے وفائی کی چوٹ نہیں لگی، زخم خوردہ نہیں ہوں، جسے چاہا اسے پا لیا. اچھا، واہ واہ، چلیں یہ تو خوش نصیبی ہے میری. اور یہ مجموعہ جو ہے یہ بھی میری بیگم کی مرہون منت ہے، ورنہ میرے پاس جو ریکارڈ تھا گم ہو چکا تھا. اچھا. یہ اس کے بعد کہیں ڈائری میں نوٹ تھی اور وہاں سے یہ میری سلیکٹڈ 60-70 غزلیں تھیں جو میں اس میں شامل ہے، اس میں نے شامل کی ہیں. تو اب بھی کہتی ہے اگر یہ نہ ملتی تو آپ کو تو شاید کسی نے نہیں ماننا تھا. تو دوسری غزل ہے کہ یہ اب دوسرا رنگ آپ کہہ رہی ہیں، یہ آؤ مل کر شمار کرتے ہیں، آؤ مل کر شمار کرتے ہیں، کتنے بچوں کے جسم ننگے ہیں، کتنی مائیں بے آسرا ٹھہری، کتنی بہنوں کے خواب ادھورے ہیں. اور دشمنی کا ہمیں سلیقہ ہے، دوستی کا ہنر بھی رکھتے ہیں، ہم سے زندہ وفا کا نام سہی، ہم وفا کے لیے بھی مرتے ہیں. واہ، کیا بات. اور بھوک ہی بھوک ہو جہاں ناز، ایسی بستی میں کون بستے ہیں. واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. ان کی مزید بھی شاعری بھی سنیں گے، ان سے باتیں بھی ہوں گی. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جس طرح گڑ اور شہد پہ بات کر رہے ہیں، شہد کی افادیت تو بہت ساری جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی بھی ہے کہ کس طرح سے شہد آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اچھا، ویسے خود میری اپنی بھی عادت ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ میں نہار منہ جو ہے وہ 1 چمچ جو ہے وہ شہد کا لازمی لیتی ہوں کہ یار اس میں آپ کو ویسے بھی میرے تو گلے کا مسئلہ اتنا رہتا ہے، میں کیا کروں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں خواتین کے حوالے سے 2-3 باتیں بتاؤں گا کہ اوبیسٹی کا پرابلم جو ہے خواتین بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جن کو اوبیسٹی کا پرابلم ہوتا ہے، اگر وہ ارلی مارننگ نیم گرم پانی لیں، 1 چمچ شہد کا اور آدھا لیموں اس میں ڈال کے وہ پئیں تو ان کا اوبیسٹی کا مسئلہ کافی حل ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی وجہ سے کیونکہ لیمن میں وٹامن سی ہوتا ہے اور شہد کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو اکثر گلے کے جو امراض ہیں اور بار بار فلو کا ہونا اور ٹانسلائٹس کا ہونا اس کو بھی یہ کافی بہتر کرتا ہے اور یہ ٹھیک کرتا ہے. دوسرا جو میں یہاں پر آپ کو خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس حسن کی وجہ سے ہوتی ہیں اور سکن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر خواتین کی جو ہے بہت زیادہ کیمیکل والی جو ہے کریمیں استعمال کرنے کے ساتھ وجہ سے سکن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سکن پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے فریکلز ہو جاتے ہیں جسے چھائیاں کہتے ہیں اور منہ جو ہے دھر پھٹے منہ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. مطلب خواتین ناراض ہو جائیں گی؟ نہیں، ناراضگی والی اس میں بات نہیں ہے، یہ تو حقیقت پر ہے، مبنی چیزیں ہیں
کہ بہت سی کیمیکل والی جو ہے وہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس جب جاتی ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ ان کے لیے کاسٹ آتی ہے اور بہت زیادہ پیسے ہم ڈاکٹرز حضرات لیتے ہیں۔ تو ایک آسان سی جو ہے میں علاج بتا دیتا ہوں کہ کینو کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو سکھا لیں، اس کو سکھانے کے بعد اس کو پیس لیں، صحیح 2 چمچ کینو کا چھلکے کا سفوف، ٹھیک ہے، 2 چمچ ملائی، ٹھیک ہے، دودھ پہ جو گھر پہ ملائی آتی ہے وہ 2 چمچ، اور 2 چمچ شہد، یہ ملا کے پیسٹ بنا کے رکھ لیں۔ یہ بہترین ماسک ہے، یہ رات کو لگا کے سو جائیں، 1 مہینہ لگائیں۔ اگر 1 مہینے کے بعد چہرے پہ ان کے چھائیاں رہ جائیں یا جھریاں ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے بتا دیں۔ اچھا نہیں، یہ واقعی آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کے آرگینک چیزوں کی طرح ہم لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ زیادہ کاسمیٹکس کا استعمال جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ابھی تک سٹل ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پھر ہم چاہتے ہیں کہ دیسی جس طرح چیزیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں یا ان کے جو اثرات ہیں، اب ہماری جو پروڈکٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں اب ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو آرگینک چیزوں کا ہی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی جس طرح ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایک تو شہد کا ہم نے کر لیا کہ کس طرح سے آپ کو فائدہ، آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے، آپ کے بالوں کے لیے، آپ کے اوبیسٹی کے لحاظ سے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے گڑ اور ہم چینی کا استعمال ہماری زندگی میں، اچھا آج کل ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں جی گڑ کا استعمال کر لیا کریں، شکر کا استعمال کر لیا کریں، چینی سے ذرا دور رہا کریں، شوگر کیونکہ ہمارے ایک ایسی بیماری ہمارے ہاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے یہ وبا، اور تمام بیماریوں کی جڑ بھی جو ہے نا وہ اس کو بولا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شوگر میں جو ہے وہ ہم لوگ کیسے چینی، گڑ اور شکر میں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا تینوں میں؟ بالکل، میں اس طرف آنے سے پہلے میں ذرا شہد کو تھوڑا سا اچھا مزید آپ کچھ اور بھی نسخہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ آج کل یہ جو موسم ہے اس میں استھمیٹک پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو استھما کے مریض ہیں وہ اگر دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ بڑی الائچی کے جو ہے 2-3 بڑی الائچی کے دانے نکال لیں، انہیں کوٹ لیں، ٹھیک ہے، اور 1 پیاز کا پانی نکال کے اسے توے پہ ڈالیں اور وہ الائچی کے دانے اس میں جو ہے وہ ڈال کے اسے جلا لیں۔ جب پانی بالکل جل جائے تو اسے نکال کے اس کا سفوف بنا لیں اور اس میں 2 چمچ شہد ملا کے صرف چمچ کا 1/4 حصہ جو ہے صبح شام چاٹیں گے تو بلغم جو ان کا رکا ہوا ہے برونکائز کے اندر وہ نکل جائے گا اور انہیں استھمیٹک پرابلم نہیں ہوگا۔ جو استھمے کی وجہ سے سانس میں دقت آتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں آج کل بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، کھانستے کھانستے وومٹ ہو جاتی ہے، بلغم نکلتا ہے، بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو بھی یہ نسخہ دیا جائے تو وہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے اور نمونیا اور چیسٹ کے انفیکشن سے جو ہے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ یہاں تک تو جو ہے شہد کی بات، اب آتے ہیں آپ کے گڑ کی طرف۔ آپ نے گڑ کا ذکر کیا، گڑ جو ہے چینی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جتنا کیمیکل جو ہے چینی میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ وائٹ پوائزن کے طور پہ ہم تو یوز کرتے ہیں۔ اس طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ وائٹ پوائزن ہے، ہم جتنی یوز کرتے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ گڑ جو ہے اور شکر، کیونکہ یہ ایک پراپر آرگینک طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس میں بھی کیمیکل یوز ہوتا ہے، اور وہ یوز اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ذرا نکھار آ جائے۔ اگر اس کے اندر کاسٹک سوڈا اور دوسری چیزیں کم سے کم ڈالی جائیں، اور جو قدرتی طور پہ کمادی کے اندر جو ہے وہ سکھلائی کا ایک پودا خود رو ہوتا ہے وہ ڈالا جائے، یا اسے دودھ سے صاف کیا جائے، جو رو جب پکا رہے ہوتے ہیں گڑ کے لیے یا شکر کے لیے تو اسے دودھ سے اگر صاف کیا جائے، یا اسے جو ہے لیمن کے جوس سے یا اس سے بنی ہوئی جو ٹاٹری وہ تھوڑی مقدار میں ڈال دی جائے، بہت زیادہ نہ، تو اس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ کاسٹک سوڈا اور ایسی چیزیں ڈالنے سے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ڈال کے یا دودھ سے یا وہ سکھلائی سے جب سے وہ تھوڑا سا بلیکش ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو آپ کی باڈی کو نقصان دے، کوئی ایسا جو ہے کیمیکل نہیں ہوتا جو باڈی کو نقصان دیتا ہے۔ وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں گڑ تو وہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، اور شوگر کے مریض جو ہے وہ تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں،
بہت زیادہ استعمال نہ کریں. صحیح. اچھا اس سے آپ شوگر کے پیشنٹس کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. سلیم صاحب سے جانتے ہیں. سلیم صاحب اس ٹائم ہم لکھنے کے حوالے سے بات کریں گے. بہت سارے ایسے ہمارے جو شاعر بھی ہیں جو ادب کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کے موسٹلی اب یہی آ رہا ہے کہ مسائل کہ اب اس طریقے سے بک چھپوانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. جو شاعر ہیں ان کے لیے مسائل بہت ہو گئے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاص اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی, ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ ایک تاثر عام ہو گیا کہ اب پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کی وجوہات کوئی نہیں دیکھتا. پڑھنا چھوڑ دیا تو کیوں؟ اس لیے کہ لفظوں پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. ہم جو کچھ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ایسے کہتے رہتے ہیں, تو اس پہ اثر نہیں لیتا. اس تحریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی دور میں ہوتا تھا بڑے بڑے قلم نگاروں کے حوالے دیے جاتے تھے, اب وہ بھی بے معنی ہو کے رہ گئے. دوسرا, جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو کتابیں تو چھپ رہی ہیں. اگر ریڈرشپ نہیں ہے تو کیوں چھپ رہی ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ خریداری نہیں ہے. جتنی بھی ہم کتابیں چھپوائیں ہم فری میں بانٹ دیتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ گھر بھی تو پڑی رہیں گی. چلو 100-200 جائیں گے, 200 جگہ تک میرا نام جائے گا, میرا ہنر جائے گا, میرا فن جائے گا. تو اب لیکن کتابیں چھپ رہی ہیں, ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. جہاں تک بات ہے فلاح و بہبود کی, حکومت نے تو مختص کر رکھے ہیں ان کے لیے فنڈ. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کو ملتے ہیں, اکادمی ادبیات دیتا ہے, اور دوسرے جو انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے چھاپ رہے ہیں. کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں جو نہیں چھاپ سکتے. بات تو رابطوں کی ہے نا, کہ آپ وہاں تک پہنچیں تو پھر آپ کا معیار بھی ہونا چاہیے, لکھنے کا بھی, کہنے کا بھی, شاعری کا بھی. تو ایوارڈ بھی مل رہے ہیں, لوگ خود رابطے نہیں کرتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے ایک سوال ہے, میں وہ کر لوں. جی پوچھ لیں آپ کوئی اپنا سوال پوچھ لیں. یہ حکیم ہو یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر, ہر دوائی میں شہد لازمی ہے. اب شہد بندہ کہاں سے خریدے؟ دوائی آپ آج لیں گے تو شروع کریں گے, شہد مہینے بعد ملے تو وہ کیا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خالص نہیں مل رہی. اب دل زور لگا لیں آپ کو شہد خالص نہیں ملنا, آپ کے سامنے بھی نکالیں گے وہ بھی خالص نہیں ہوگا. تو ایسے میں وہ کیا کرے پیشنٹ؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جلدی علاج چاہتے ہیں, جلدی آرام چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ مہینے پر مبنی ہوتا ہے. تو اس طرح لوگ فیڈ اپ نہیں ہوتے اور وہ اینٹی بایوٹک کھا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ہومیوپیتھی کے یہ تو ہے, ہومیوپیتھی کے کچھ لوگ جو ہے نا. ہاں جی میں آپ کے سوال کا بھی آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں میں نے وہ سوال کیچ کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھ جو ہے لمبا عرصہ تک علاج کرتے ہیں, یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. اور سلیم ناز صاحب سے بھی اصل میں صورتحال جو ہے ہومیوپیتھی کو کہا جاتا ہے کہ جی بہت لمبا علاج چلتا ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہومیوپیتھ, جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بک ریڈنگ ختم ہو گئی ہے, ہمارا ہومیوپیتھ پڑھتا نہیں ہے. جو پڑھنے والے ہومیوپیتھ ہیں وہ میں جو ہے یہاں آن ایئر بیٹھا ہوا ہوں اور اس مالک سے ڈر کے کہتا ہوں کہ ایک کیس جو ہے آپ ایلوپیتھ کو دے دیں, ایک مجھے دے دیں, اگر میرا کیس اس سے جلدی نہ ٹھیک ہوا تو آپ کہیے گا. ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ڈائگنوز ٹھیک ہو, آپ کی کیس ٹیکنگ ٹھیک ہو. آپ کیس ٹیکنگ صحیح کر لیتے ہیں تو آپ کی میڈیسن ود ان 5 منٹس جو ہے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض بہت جلد ٹھیک ہوتے ہیں. یہ تو ہے اسٹڈی کی بات. جی پہلے ٹیسٹ کرا کے لائے. نہیں ابھی کوئی اور بحث شروع ہو جائے گی. یہ ہے کہ کنفیوژن ہے کہ کوئی نہیں, ہومیوپیتھ جو ہے وہ ٹیسٹوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور نہ ہی ٹیسٹ پہ جو ہے, اگر صحیح ہومیوپیتھ ہے تو وہ کبھی بھی ٹیسٹ پہ ریلائی نہیں کرتا. ہومیوپیتھ تو یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں جو پرابلم آتا ہے وہ انسان کا ہے, جو انسان بتا رہا ہے, جو مریض آپ کا جو ہے اپنی علامات بتا رہا ہے, اپنی تکلیف بتا رہا ہے, وہ صحیح بتا رہا ہے. آپ کے ٹیسٹ وہ صحیح نہیں بتا. ہاں ایک زمانہ تھا کہ ایلوپیتھ بھی جو ہے پہلے ڈائگنوز کرتا تھا پھر کوئی ٹیسٹ کرواتا تھا صرف اس کو کنفرمیشن کے لیے. آج جو ہے ٹیسٹ زیادہ کروائے جاتے ہیں, ڈائگنوز وہاں بھی نہیں رہی ہے. وہ ڈائگنوز کی بجائے ٹیسٹوں پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ہومیوپیتھ کے پاس جب وہ جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ ان کا دیکھنے کے لیے کہ ہاں وہ یہ نہ سمجھے
کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کی جب ہسٹری لی جاتی ہے اور کیس ٹیکنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو میڈیسن کیونکہ دونوں علاج بہترین ہوتے ہیں، اور اسی طرح طب جو ہے اس میں مزید بات کرتے ہیں ناظرین. ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اور کیا آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ کچھ اور بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی شاعری کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں، کیونکہ میرا ٹاپک تو کہیں اور جا رہا تھا اور ٹاپک کو واپس لے کے آؤ. یہ غزل کے شعر ہیں. اور جی جی. سورج سے بھی سایہ مانگے، سورج سے بھی سایہ مانگے، دل ہے پاگل کیا کیا مانگے، پہلے خود ہی ساتھ چلا تھا اب وہ مجھ سے رستہ مانگے، دھرتی میری ماں جیسی ہے خون بہا دوں جتنا مانگے. واہ کیا بات. سورج سے بھی سایہ مانگے، دل ہے پاگل کیا کیا مانگے. اور ایک ہے وہ جہیز کے حوالے سے ہے، ابھی فہرست نامکمل ہے. ماں نے بندے بھی اپنے بیچ دیے، باپ نے خود کو رکھ دیا گروی، روگ بنتی ہی جا رہی ہے وہ اپنی نازک سی خواہشات کے ساتھ، اپنے ہی جسم میں ہوئی درگور، گھر کے برتن بھی بیچ ڈالے ہیں، ظالموں کا جہیز پورا نہیں ابھی فہرست نامکمل ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی ہمارے نوجوان شاعری کر رہے ہیں، بہت سارے نوجوان اچھا لکھ بھی رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ شاعری جو ہے نا وہ ایسے بھرتی کی ہوتی ہے، شعر ایک دو ہی ہوتے ہیں پوری غزل میں جو اس کی پہچان بنتے ہیں، اور جو لابی سسٹم ہے نا وہی اس کو پروموٹ کرتا ہے. اچھے سے اچھا شاعر چھپا ہوا پڑا ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، اتنے خوبصورت شاعری کر رہے ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے، تو نہ وہ سامنے آتے ہیں اور نہ ہی لوگ ان کو سامنے لاتے ہیں. اچھا اب جس طرح سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے اب اس طریقے سے پلیٹ فارم کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہوگا لیکن ابھی تو آسانیاں آ گئی ہیں. اچھا اب لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے جہاں پر بھی موجود ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، وہاں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ ایزیلی پہنچا رہے ہیں. اب نوجوان آ رہے ہیں، شاعری کی طرف آ رہے ہیں، وہ اب بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اس ٹائم. اچھا رومانٹک شاعری، کیونکہ دکھی شاعری بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو لوگوں کا رجحان اس طرف ہے بہت زیادہ. وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے سننے والا کہ یہ میرے دل کی بات کر رہا ہے، ہاں میرے مسئلے کی بات کر رہا ہے. دوسرا آپ نے اس کی بات کی سوشل میڈیا کی. اب آپ اٹھا لیں کتنے شاعر ہیں جو سوشل میڈیا کے سہارے چل رہے ہیں، مجھے بتائیں. وہی لوگ ہیں جو باقی میڈیا پہ قابض ہیں، وہی اسی پہ چل رہے ہیں. نئے بندے کو نہیں لانے آئیں گے، نہ لائیں گے. شاکر شجاع آبادی کتنا بڑا نام ہے، اس کو کبھی دیکھا آپ نے؟ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی اس کو خود دیکھا ہے کہ وہ اپنی غزل آپ کو سنا رہا ہو، اپنی نظم سنا رہا ہو، اس کی بیوی سنا رہی ہو، اس کا بیٹا سنا رہا ہو؟ حالانکہ وہ تینوں اس وقت نام کما رہے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں، لیکن نام کوئی نہیں کرتا. اس لیے شاعری جو ہے نا جب تک آپ سٹیج پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ مشاعرے نہیں پڑھیں گے، آپ کا نام نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ شاعر نہیں ہیں، آپ نثر نگار بھی نہیں ہیں. اچھا مشاعروں کا بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی شاعر یہی بات کرتے ہیں، ہاں کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس پہ جو ہے وہ کچھ شعراء کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بلبوتے پہ جو ہے وہ اس کو ارینج بھی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے رسپانس تو اب نہیں رہے. پہلے ہوتے تھے سرکاری مشاعرے، ہاں ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا تھا، ڈی سی ہوتا تھا، کمشنر ہوتا تھا، میجسٹریٹ ہوتا تھا. ماضی میں گزرے ہیں، ملتان میں بھی گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑی تقریبات کرائی ہیں، نثر کی کرائی ہیں. ان میں تھوڑا بہت پیسہ مل جاتا تھا لوگوں کو، تو وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. اب دیکھیں میں اگر مشاعرہ کراؤں، میرا مقصد تو یہ ہے ان کو پروموٹ کرنا، اسٹیج پہ لانا. اب میں ان کو پیمنٹ تو نہیں کر سکتا، زیادہ تر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ایوارڈ دے سکتا ہوں. سلیم صاحب بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں مختلف جگہوں پر، وہاں مشاعرے، شعراء بیٹھے ہوتے تھے، نثر نگار بیٹھے ہوتے تھے، بحثیں چل رہی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو شاعری سنائی جا رہی ہوتی تھا آپ لوگوں کے پاس. لیکن میں دیکھیں آج وہ چیزیں اردو نہیں ہیں. اکیڈمی کے باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے، دہلی پاک مسلم ہوٹل میں شاعر مشاعرے ہوتے میں تھے. وہی بات کرنا ارشد ملتانی کے ہاں دیکھیں سرائی کی مجلس کے مشاعرے ہوتے تھے. اب کہاں ہیں وہ لوگ ہی چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے. اس لیے اب جو شاعری ہو رہی ہے
بالکل اس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ردیف اور قافیہ اور اس کی جو ہے وہ جو پیرایا ہے شاعری کا اس کو وہ استعمال ہی نہیں کرتے، اور تک بندی ہے، وہ تک بندی ہے آپ کہیں، تو وہ آج الہام نہیں ہے، آج استاد نہیں ہے وہ، اس کو پھر بات یہ ہے کہ شاعری کرتی ہے لیکن استاد کسی سے جو ہے اس کی نوک پلک جو ہے ٹھیک کروانے کی زحمت ہی وہ نہیں کرتے اور شروع ہو جاتے ہیں۔ استاد کی تو ضرورت ہر جگہ پر استاد کی ہوتی ہے، لیکن استاد بھی تو استاد بنے نا جی، وہ بڑا استاد بن جاتا ہے۔ وہ اگر کسی کو سکھاتا ہے، کسی کو 2 لفظ بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری غزل ہے۔ ہاں میرے سامنے کئی تجربے، ہم ایک مشاعرے میں رحیم یار خان میں بیٹھے تھے، بڑا شاعر ہے، بہت بڑا نام ہے، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، اور خیک خاتون کو وہ لاہور سے ہی لائے تھے مشاعرہ پڑھنے کے لیے، اور جب وہ غزل پڑھ رہی تھی تو وہ اشارے سے باقی جو دوست بیٹھے تھے بڑے شاعر، ان کو اشارے سے بتا رہا تھا کیسی ہے کیسی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اگر آپ نے اس کو لکھ کے بھی دی ہے تو کم از کم اس کے بھی انسلٹ تو نہ کریں، اس کو پذیرائی مل رہی ہے، آپ کی غزل کو مل رہی تو آپ پوچھو، پڑھ ہو رہی ہے تو اس کا نام ہو رہا ہے تو آپ نے لکھ کے کیوں دی؟ پیسوں کے عوض لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں تو غزلیں بکتی ہیں۔ اسلام آباد میں ہوتا تھا تو وہاں سیرت النبی کی ایک کتاب لکھی ایک بندے نے، آگے بھیج دی، اس دور میں وہ 60,000 کی اس نے خریدی تھی، اس سے اس نے وہ بھیجی مقابلے میں یہ وزارت حج کو، اس میں اس کا پہلا انعام مل گیا۔ اب وہ جو لکھنے والا تھا وہ کہے یہ تو میری ہے، خریدنے والا کہے میری ہے، میں نے پیمنٹ دی ہے آپ کو، میرا نام چھپا ہوا ہے، تو یہ جھگڑا چل نکلا۔ تو اس طرح بہت ہے، یہ اب بھی ایسے ہی ہیں۔ اچھا ابھی بھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا مہنگائی ہے، اگر ہم معاش کی بات کریں تو لوگوں کے لیے تو یہی ہے نا کہ اچھا ہمیں اس طریقے سے رسپانس نہیں مل رہا، لوگ ہم اگر لکھ رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے اپریسیشن نہیں مل رہی، وظیفے نہیں ہے، تو مطلب حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ پہلے دور میں بھی دیکھیں تو ساغر صاحب کے پاس لوگ جاتے تھے، 50 روپے دیتے تھے اور وہ سگریٹ دے کے غزل لے آتے تھے، ایک سگریٹ دے کے غزل لے آتے، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ایسے لیکن وہ ڈبی مانگتے ہیں، ایک سگریٹ نہیں مانگتے۔ لوگوں کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں تو لوگ ان حالات میں بھی جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلیں کچھ ہمارے، جس طرح آرٹ کی بھی ہم بات کریں کہ آرٹ میں بھی لوگ جن کی اب ہم بات کریں کہ ان کی اپنی پینٹنگز ہوں گی، ان کے اپنے سکیچز ہوں گے، ان کے اپنا کام ہوگا، لیکن لوگ ان سے پرچیز کر کے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں سے ایکسپورٹ پہ بھی ہم وہ بات کر لیتے ہیں کہ لوگ یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ابھی بھی میں کہتی ہوں ٹائملی چل رہی ہیں، ابھی تو لوگوں کے لیے حالات زیادہ مشکل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ جس کا ہاتھ پڑ گیا وہ تو ایزی ہو گیا، کہیں نہ کہیں تھوڑی آسانی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک استاد نے ایک شاگرد کی غزل اصلاح کی یا اس میں 2 شعر ڈال دیے تو وہ پھر اس کا حق ہے، استاد کا نہیں ہے کہ پھر وہی شعر آگے کسی کو دے دیتا ہے۔ ہمارے یہیں چلتے رہا ہے استاد، وہ شعر پھر اس سے آگے پروین شاکر کیوں بدنام ہوئی تھی؟ اس لیے تو ہوئی تھی کہ احمد ندیم قاسمی کہ جی وہ لکھ کے دیتا ہے، احمد ندیم قاسمی انہیں شاعری کرتا ہے، یہ حالانکہ اس کی شاگرد تھی، اس کی بھتیجی بنی ہوئی تھی۔ کہیں ایک آدھ شعر جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو گیا ان سے تو وہ ایک اس پہ چھاپ لگ گئی، حالانکہ وہ شاعرہ بہت اچھی شاعر ہے، تو اس پہ وہ چھاپ لگ گئی کہ یہ تو احمد ندیم قاسمی امو لکھ کے دیتا، امو کہتی تھی نا اس کو وہ چلا دیتا تو وہ لکھ کے دیتا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک اوپر جا رہی ہے شاعرہ، پھر اس پر ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون شاعرہ آپ ہونے لگے تو کہنے لگا نہیں اس کو تو کوئی لکھ کے دیتا ہے، اس کو تو کوئی لکھ کے دیتا ہے، تو پھر وہ ہمارے ہاں وہ بڑی معاشرے میں اسی وجہ سے بہت ساری خواتین پیچھے چلی گئیں۔ آپ سمجھتے ہیں ادب سے تربیت کا فقدان، ادب میں بھی اب تربیت کا فقدان نظر آتا ہے؟ بالکل، سب سے زیادہ بے ادب ہمیں۔ میں 35 سال میں نے ادبی ایڈیکشن کیا ہے نوائے وقت میں، روحی رنگ کیا ہے، روحی تو چینل بعد میں آپ کے نام کا آیا تھا، روحی رنگ ہم نے نکالا ہوا تھا، یہ 87 سے نکل، اس میں ہم نے ادیبوں شاعروں کو پروموٹ کیا، نہ صرف ان کے ادب کو پروموٹ کیا، نہ ان کی نثر کو بلکہ ان کو بھی پروموٹ کیا۔ آج یہ مختلف جگہوں پہ لوگ جو نام کما رہے ہیں اور صحافت کی دنیا میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ریزیڈنٹ ایڈیٹرز بھی ہیں ان میں شامل، وہ بھی نوائے وقت سے انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹ پیجز سے ہمارے روحی رنگ سے آغاز کیا۔ آج کل وہ کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہیں، انعامات وہ لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ صحیح لکھتے ہیں نا، میں چاہتا تھا، میں بے وزن تو نہیں چاہتا تھا، ظاہر ہے جو وزن دار لے کے آتا تھا مجھے کہتے تھے کہ جناب آپ اس کو وزن کر لیں، میں نے کہا یہ ایک مقام میرا نہیں ہے، میں آپ کو پروموٹ کروں گا، اس کو چھاپوں گا، لیکن غزل آپ اصلاح شدہ لائیں۔ میں اصلاح شدہ بھی اچھا پکڑا وہیں شاعر جاتا ہے جہاں وہ پڑھتا ہے، پڑھتے ہوئے کچھ وہ لفظ گرا دیتا ہے، کچھ زیادہ پڑھ دیتا ہے، وہ بے وزن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ادبی اب تو سارے ایڈیشن ہی بند ہوں گے، ہر اخبار نے بند کر دی ہیں۔ نوائے وقت واحد اخبار تھا، بلکہ ہم نے تو مشاعرے کروائے ہیں نوائے وقت کے پلیٹ فارم سے
जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाके वहाँ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ मुशायरे कराए, बाहर के लोगों को बुलाया ताकि वो सुन सकें कि रहीम यार खां के लोग क्या कह रहे हैं, सादकाबाद के लोग, बाहर, ये मकसद यही होता था कि वो उनको सुने, वो मकामी लोगों को सुने, ताकि ये इसी तरह ही आगे बढ़ता है ना जी आपको। तो हमने बहुत इस हवाले से बड़ा काम किया। फिर बच्चों का, हमने बच्चों में नात खानी कराते रहे 20 अच्छा, साल। इसको मजीद हम बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो चीज़ हम देखने में जा रहे हैं वो यही है कि बच्चों के लिए जो है वो दोबारा से एक सिलसिला कायम हो। जिस तरह हमारे दौर में हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे साथ जो है वो अदब का एक पीरियड लाजमी होता था जिसमें आपके लिए जो है वो तकरीर भी या बज़्म अदब जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ होता था। अब जो है वो बच्चों में उस तरीके से वो नहीं है, बच्चों के लिए वो चीज़ें मुयस्सर ही नहीं है, तो बच्चों को अदब से रिलेटेड उस तरह से दिलचस्पी भी नज़र नहीं आती। अच्छा, इस पर बात करते हैं सर से जानते। सर, गुड़ के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह अभी जो गुड़ है हमें खानों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्कर का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए है, मुज़र है, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। बिल्कुल, फ़ायदों के साथ नुकसान भी हैं। शक्कर आप जो है वो चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। इस तरह गुड़ भी जो है उसे और शक्कर वाली चाय वैसे बड़ी मजेदार बनती है। गुड़ के साथ आजकल जो ये मौसम है इसमें अगर ख़वातीन में और मेल में भी और जोड़ों के प्रॉब्लम हैं, पट्ठों में खिंचाव है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे घुटनों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर इलसी, फूल मखाने और बादाम और खिशखश, इन 4 चीज़ों को जो है वो ज़रा भून के और गुड़ की जो है वो पत बना के इसमें मिला लें और इसको रोज़ इस्तेमाल करें तो वो घुटनों की बीमारियों से काफ़ी बच सकते हैं। इसी तरह गुड़ जो है इसको खांसी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर अदरक जो है, अदरक और हल्दी, इसको आप पीस लें और पीस के इसके अंदर जो है पका लें और एक वो टॉफ़ी टाइप बना लें। एक टॉफ़ी सुबह शाम रख लें या सुबह दोपहर शाम मुंह में रखें। जिसको खांसी हो तो खांसी रुक जाएगी, गले के अमराज काफ़ी सारे ठीक हो जाएंगे, आवाज़ जो बैठी हुई होती है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर पेट के अमराज हैं और वो चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है और उसकी वजह से अक्सर वो पेट के जो है दर्द का और इस चीज़ का करता है, शिकायत करता है मरीज़, तो उसको आप जो है चीनी रोक के गुड़ की तरफ ले आएंगे तो उसके पेट के अमराज काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो गुड़ जो है इसकी अफादियत अपनी जगह पर है। शक्कर और गुड़ एक ही जो है फैमिली है, तो इसको इस्तेमाल करना जो है ज़रूरी है। अपने खानों में रखें। आजकल जो है हर खाने के बाद ऐसे खाने, क्योंकि आजकल जो हमारी डाइट है इसमें बहुत से प्रॉब्लम हमें जो है वो मैदे के आते हैं और ग़िज़ा को हज़म करने में जो है मसाइल होते हैं। अगर हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़ जो है वो खा लें तो ये ग़िज़ा को बहुत जल्द हज़म करता है। तो और सुन्नत रसूल भी है बिल्कुल जी, कि खाने के बाद मीठा इस्तेमाल करें, तो वो मीठा अगर गुड़ की शक्ल में आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारे जो है बीमारियों से आप बच जाते हैं और बहुत से प्रॉब्लम से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये है ना कि हमारे यहाँ अभी जिस तरह सर्दियों में है तो वो गुड़ से बनी बहुत सारी चीजें हैं। जितनी चीजें आप गुड़ से बनाएं वो उसकी अफादियत वही है कि वो आपको सर्दी से बचाता है। गुड़ के अंदर मैग्नीशियम है, फास्फेट है, कैल्शियम है, आयरन है। ये आपकी आयरन की कमी को भी पूरा करता है, खून बनाने में भी काम आता है और बाकी जो आपके अंदर साल्ट्स कम हो रहे होते हैं उनको भी पूरा करता है और जिस्म के अंदर हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से आप सर्दी से जो है बच जाते हैं। इसे मुख्तलिफ खानों में आप मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं। बजाय चीनी के अगर गुड़ आप करेंगे तो वो ज्यादा अफादियत का हामिल होगा। और गुड़ और शहद को भी मिलाकर जो है, गुड़ और शहद को भी मिला के, लेकिन शहद वही बात सलीम नाज साहब वाली, शहद मिलता नहीं है तो कितों लेके आइए, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो शहद 4,000 रुपए किलो दिए जी, तोसा से मंगवाइए, वो भी मशकूक है। अच्छा शहद, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज जो है आपको जो है समातों के हवाले कर देता हूँ कि बेही दाना आप ले लें
50 ग्राम रात को उसे भिगो के रख दें खुले पानी में। सुबह उठ के अच्छी तरह मैश करें, उसमें से जो बीज है वो फेंक दें। वो लुआब जो है उसके अंदर अगर आप गुड़ मिला के जितना आप मीठा करना चाहते हैं और उसे पका लें, और फिर जब आप उसे यूज करेंगे तो एक तो उसके अंदर आपको शहद का जायका आएगा, ठीक है ना, आप नहीं महसूस कर सकेंगे ये शहद है या गुड़ है। अच्छा, एक तो वो शहद, दूसरा आपके जो है गले के अमराज, पेट के अमराज के लिए बेहतरीन अफादियत का हामिल है। जिनको कब्ज रहती है वो इस्तेमाल करें, कब्ज कभी नहीं होगी। कब्ज अगर 50 साल की है वो टूट जाएगी। आपको अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, जितना बलगम है उसको वो निकाल देगा। आपके पट्ठों में जितना खिंचाव है उसको वो दूर कर देगा। टेंशन और डिप्रेशन को वो ठीक करेगा। आपको नींद ठीक आएगी। आपके जो जोड़ों के अंदर जो है वो फ्लूइड कम हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन एक डाइट है। अगर वो लें तो वो फ्लूइड को जो है पूरा करता है बेहीदाना। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? देखिए जी, सर्दी बहुत ज्यादा है, इस सर्दी से आप बचें जितना बच सकते हैं। जब तक बारिश नहीं होती बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें जितना एहतियात हो सके आप भी और अपने बच्चों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी इन कलमकारों से, शायरों से, पब्लिशर्स से गुजारिश है कि किताबें नहीं बिकती, ये आपका भी मौक़िफ़ है, हमारा भी कहना है। तो आप किताब की प्राइस इतनी रखें जो किसी की पहुंच तक हो। आप सैकड़ों में रख देते हैं, 1000 रुपये, अगर वही आपकी जो लागत है, अब मामूली सा प्रॉफिट इसमें होता नहीं है। आपका वही प्रॉफिट है कि आपकी किताब आम आदमी तक पहुंच जाए। आप लागत लगा लें, लागत से बेचें किताबें, देखें कितनी बिकती हैं। बेचने वालों की तो लाइब्रेरियों में भी पड़ी हैं, सरकारी लाइब्रेरियाँ खरीद लेती हैं उनसे। ये जो हम कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं तो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। ये इनसे गुजारिश है कि इसकी कीमत ऐसे रखें कि हम खरीद सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।